सुन लो अल्लाह के बंदो, अच्छी तरह सुन लो। मौत और हयात का फलसफा कुरान बयान कर रहा है। हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। यहाँ अच्छा अमल करने आए हैं, यहाँ इम्तिहान गाह है, ये एग्जाम हॉल है, हम एग्जाम हॉल के अंदर है, हम इम्तिहान गाह में है। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें जांचने के लिए, तुम्हें परखने के लिए, तुम्हारा इम्तिहान देने के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा है। अब मुझे बताओ क्या हम अच्छा अमल करते हैं? हम अच्छा अमल कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। अपने आप में डूब कर सोचो, मेरी कौम के जवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। हमसे पहले हमारे बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे। फाका करने वाले भी दुनिया से चले गए, पेट भर खाने वाले भी दुनिया से चले गए, बादशाह भी दुनिया से चले गए, मजदूर भी दुनिया से चले गए, अच्छे भी दुनिया से चले गए, बुरे भी दुनिया से चले गए। हमने भी तो जाना है, मगर याद रखना इस दुनिया में अच्छाई के लिए एसी कमरा हो जाए ताकि मैं ठंडक में सोऊं, उसके लिए कितनी मेहनत करते हो। रोजाना मुझे फाके से निजात मिले, रोजाना रोटी मिले, उसके लिए कितनी मेहनत करते हो। मुझे कोई मुसीबत ना आए, मुझे कोई तकलीफ ना आए, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना आए। बोलो उसके लिए 8-8 घंटे मेहनत करते हो कि नहीं करते हो? जो थोड़ी सी जिंदगी है उसको अच्छा बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। और जो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा बाकी रहेगी, उसको अच्छा बनाने के लिए क्या मेहनत की। मिसाल के तौर पर अगर मैं 60 साल या 70 साल जीने वाला हूं तो मैं 25 साल मेहनत करता हूं पढ़ाई पर, ये डिग्री ले लूं, वो डिग्री ले लूं, वो डिग्री ले लूं। क्यों? ताकि आगे की जिंदगी अच्छी हो जाए। और अगर ऐसा नहीं भी करता हूं तो कम से कम इतना तो जरूर करता हूं, जिस जिंदगी को कुरान ने थोड़ा कहा, जिस जिंदगी को कुरान ने मुख्तसर कहा, उस मुख्तसर से जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए कभी 8 घंटे की मेहनत करता हूं। न सर्दी देखता हूं, न गर्मी देखता हूं, न बरसात देखता हूं, न सुबह देखता हूं, न शाम देखता हूं। बोलो सबकी ये जिंदगी है कि नहीं? जो जिंदगी मुख्तसर है उस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जो जिंदगी फानी है, जो जिंदगी फना होने वाली है, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। कोई सऊदी तक जा रहा है, कोई कलकत्ता तक जा रहा है, कोई दिल्ली तक जा रहा है, कोई दुबई तक जा रहा है। बोलो कितनी मेहनत कर रहे हो। हालांकि ये जिंदगी खत्म होने वाली है, मगर कुरान कहता है वल आखिरतु खैरु व अबका, आखिरत खत्म नहीं होने वाली है, आखिरत बाकी रहने वाली है। बताओ अल्लाह अकबर। खत्म होने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए 12-12 घंटे मेहनत करने वालों, दिल्ली, कलकत्ता, सऊदी, अमेरिका, बर्तानिया तक माल कमाने के लिए जाने वालों, हम तुम्हें मना नहीं करते। जो जिंदगी खत्म हो जाएगी उसके लिए इतनी मेहनतें की है, जो आखिरत बाकी रहेगी। क्या कभी उसके लिए अपना बिस्तर छोड़कर मस्जिद तक भी जाने की आपने तकलीफ उठाई है? आप दिल्ली तक माल कमाने तो जा सकते हैं, आप कलकत्ता तक माल कमाने तो जा सकते हैं, आप अमेरिका, बर्तानिया तक माल कमाने तो जा सकते हैं। क्या आप आमाल कमाने के लिए घर से मोहल्ले की मस्जिद तक भी जा सकते हैं? जो माल छोड़कर जाना है उसके लिए 8-8 घंटा मेहनत है, और जो आमाल साथ में लेकर के जाना है, क्या उसके लिए 8 मिनट भी मेहनत कर रहे हो? क्या उसके लिए 10 मिनट भी मेहनत कर रहे हो? मेरे अजीज, बहुत धोखे में हो। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, लेकिन मरोगे तो जनाजे में रोते हुए जाओगे, पछताओगे। हाय, जो माल मैंने छोड़ के जाना था उसके लिए तो पूरी जिंदगी लगा दी, और जो अमाल लेकर के जाना था उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। क्या कर रहे हो? दुनिया में जियो, खाओ पियो, एंजॉय करो, किसने मना किया? लेकिन कुछ अमाल भी कर लो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। एक दिन दुनिया से जाना है। कितने चेहरे इस मिट्टी में मिले हैं, कितने जनाजों को अपने कंधों पे उठाया है। अच्छे अमाल कर लो, कुछ अच्छे अमल कर लो। बताओ अच्छे अमाल हम कहाँ कर रहे हैं? बहुत माफी के साथ कहूं, हम अपनी तबीयत पर चल रहे हैं,
اللہ کی شریعت پر نہیں چل رہے. یہ ہزاروں کا مجمع ہے. کفیل بھائی بھی خوش, نور بھائی بھی خوش, ہم بھی خوش, مفتی صاحب بھی خوش, علماء بھی خوش, انتظامیہ بھی خوش. کتنے لوگ آ گئے ماشاءاللہ. یقیناً خوش, اللہ آپ سب کو خوش رکھے. لیکن خوش تو ہے مگر میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. اتنا بڑا مجمع دیکھ کر خوشی ہے لیکن میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. کیوں؟ میری قوم جلسہ سننے کے لیے تو جمع ہوتی ہے مگر دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوتی. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب, لوگ دین سننے تو جمع ہوں گے لیکن دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. یہ ہزاروں کے مجمع میں ہاتھ مت اٹھانا, آپ کو ذلیل کرنے نہیں بلایا لیکن ہاتھ مت اٹھانا, مگر یہ بات دل کے اوپر ذرا سوچو, احتساب کرو. کتنے لوگ عشاء پڑھ کر آئے ہیں اور کتنے لوگ جا کر فجر پڑھیں گے. میرے بھائی یہ جلسے یقیناً انقلابی ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کا کوئی بھی عمل پھر قبول نہیں کرتا. جو نماز نہ پڑھے اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے. اگر مجھے لوگوں کے ذوق کا خیال نہ ہوتا تو میں پوری زندگی صرف نماز پر تقریر کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے جتنی بار نماز کا ذکر کیا ہے اتنی بار کسی عمل کا ذکر نہیں کیا. کسی عمل کا ذکر ایک بار, کسی عمل کا ذکر دو بار, کسی عمل کا ذکر تین بار, کسی عمل کا ذکر چار بار. تنہا نماز وہ عبادت ہے میرے بھائی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں 700 مرتبہ فرمایا ہے. 700 مرتبہ. صوفیہ فرماتے ہیں اسی لیے کوئی ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو وہ 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے بے نمازی کافر ہے, کافر. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ نا میرے بھائیوں, ذرا بتاؤ, اپنے آپ پر رحم کرو. یہ تم جنت کے خواب دیکھ رہے ہو, میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے, میں اس فلاں بزرگ سے مرید ہو گیا ہوں, اب میں جنت میں جاؤں گا. میرے بھائی پہلے تجھے شریعت کا مرید ہونا پڑے گا. اگر تو شریعت کا مرید ہے تجھے سب کی پیری مریدی کام آئے گی, اور اگر تو شریعت کا مرید نہیں ہے تو کوئی پیر تیرے کام نہیں آ سکے گا. اللہ اکبر. یہ بات میں اہل سنت کے مجمع میں بغیر کسی خوف کے کہہ کر کے جا رہا ہوں. اگر مجھے یہ یقین ہوتا, میں رسمی بات نہیں کر رہا ہوں, اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ اس مجمع کے لوگ یہ کہہ دے کہ امین القادری اگر تو ہمارے پیر پکڑ کے کہے گا کہ نمازی بن جاؤ تو میں مجمع کے ایک ایک شخص کا پیر پکڑ کے کہوں کہ نمازی بن جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تم نمازی نہیں بنو گے تو تم جنتی نہیں بن سکتے. جہنم کے اندر جلو گے میرے بھائی, جہنم کے اندر جلو گے. یہ جو شاعری کی دنیا ہے, میں شعرا کا مخالف نہیں, لیکن وہ شعرا جو تمہیں ہتھیلی پہ جنت دکھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ یہ اس کا چہرہ دیکھو تو جنت, اس کا چہرہ دیکھو تو جنت, اور تم سنی ہو تو جنتی ہو. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتا, نماز کی قدر نہیں کرتا, نماز کی اہمیت نہیں جانتا, وہ کیسا سنی ہو سکتا ہے؟ اس کی سنیت کا کتنا اعتبار ہے ذرا یہ تو بتائیں. میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا کیونکہ میں حنفی ہوں, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی آخر یہ کون سی سنیت ہے؟ مجھے بتا, یہ کون سی سنیت ہے جس میں نماز ہی نہیں ہے؟ مجھے بتا تو صحیح وہ کون سی سنیت ہے جس میں نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے بندوں ذرا توجہ کرنا, ذرا غور کرنا, ذرا سوچنا. اگر آپ اپنی آخرت کے معاملے میں سیریس ہو, آپ اپنی آخرت کے معاملے کے اندر سنجیدہ ہو, اور اگر قرآن کو مان کر, حدیث کو مان کر مسلمان ہوئے ہو تو سن لو, اچھی طرح سے سن لو. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس پر سے اپنی امان کی چادر کو ہٹا لیتا ہے, اللہ اس پر سے اپنی پناہ کی چادر کو ہٹا لیتا ہے, یعنی وہ اللہ کی امان سے خارج کر دیا جاتا ہے, اللہ کی امان سے خارج کر دیا جاتا ہے. میرے بھائی مجھے بتا, جو اللہ کی امان سے
निकल जाता है, फिर वो खुशियां कैसे पा सकता है, वो सुकून कैसे पा सकता है, वो रोजी कैसे पा सकता है, वो इत्मीनान कैसे पा सकता है? मुझे बताओ मेरे भाइयों, ये हजारों का मजमा है, हजारों में जितने लोग हैं 99% लोग, तुम सबके मसाइल ये है, रात को सुकून की नींद नहीं आती, बच्चियों को रिश्ते नहीं है, कारोबार का मामला है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के दर दर के पे भटक रहे हैं, अच्छी नौकरी नहीं मिलती, माल कमाते हैं मगर सुकून नहीं है, मियां बीवी में जमती नहीं है, बच्चे गद्दार हो गए। मुफ्ती साहब ने अभी माँ बाप के बारे में बताया, ये माँ बाप के बारे में तकरीरें क्यों करनी पड़ रही है? बच्चे गद्दार हो गए, मजहबी घरों के बच्चे भी गद्दार नजर आ रहे हैं आजकल, माँ बाप की कोई कदर नहीं है घरों के अंदर। आप क्या समझते हैं सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देना ये माँ बाप की इज्जत है? हमारे मसलक में रोटी कपड़ा मकान देना ये सिर्फ इज्जत नहीं है, इसलिए कि रोटी तो चौखट पे बैठने वाले कुत्ते को भी दी जाती है, कपड़ा तो चौखट पे बैठने वाले चपरासी को भी दिया जाता है। हमारे यहाँ माँ बाप रोटी कपड़े का मतलब नहीं है, माँ बाप का मतलब ये है, मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि माँ बाप की इज्जत ऐसी की जाए, माँ बाप के साथ सुलूक कैसा किया जाए? फरमाया जब तक माँ बाप से इजाजत न लो उससे पहले तुम उनसे बात नहीं कर सकते, यानी कि माँ बाप तुम्हारे गुलाम नहीं है, माँ तुम्हारी कनीज नहीं है, वो बादशाह और मलका तुम्हारे लिए। पहले उनसे बात करने से पहले इजाजत लो, और अगर वो इजाजत दे बात करने की तो इस तरीके से करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से गुफ्तगू है। ये हमारे यहाँ माँ बाप का मर्तबा है, हमारे माँ बाप की शान ये है। मगर अल्लाह अकबर, मुझे बताओ तो सही, जो माँ बाप के नाम पे भी हाथ उठा रहे थे, माफी के साथ अर्ज करूंगा, ये माँ अगर दवा मांगे ना तो कहेंगे बुढ़िया डोकरी और डोकरा हम कमा करके तुम्ही पे खर्च करते हैं, अपने बच्चों के लिए ना रखें, अपने मुस्तकबिल के लिए ना रखें। याद रखो कुरान ने कहा है सबसे ज्यादा खर्च करने पे सवाब, जिसमें ज्यादा सवाब मिलता है, खर्च दीन के नाम पे सबसे पहले कहाँ करें, कहाँ खर्च करेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा? हज से ज्यादा, मस्जिद से ज्यादा, मदरसे से ज्यादा, हर नेकी से ज्यादा खर्च करने में सवाब कहाँ ज्यादा है? तो कुरान कहता है जो माँ बाप पे खर्च करता है अल्लाह उसे सबसे ज्यादा अजर और सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सबसे ज्यादा सवाब माँ बाप है। लेकिन ये हमारे घरों का मसला है, ये हमारे घरों का मसला है कि हम अपने मशाइख और अपने पीरों को तो गड्डियां के गड्डियां नजर में दे सकते हैं, हम अपने नात खानों को, अपने मुकर्रिरों को गड्डियां के गड्डियां नजर में दे सकते हैं। मैं मना करने नहीं आया, देखो मेरी बात समझने की जरूरत है। लोग हमारी बातों का गलत मफहूम निकाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्हें ना दो, मैं इसी ये कह रहा हूं इनको तो दे सकते हो। और अगर माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो और 4 बेटे हो तो चारों झगड़ा करते कि तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ नहीं है, तू बिल नहीं दे सकता, तू बिल नहीं दे सकता। और अगर 4 मुरीद हो और वो चारों अपने पीर को घर बुलाए तो चारों के चारों एक से खाना, एक से गिजा, एक से लिफाफा पे करो। मैं मना करने की बात नहीं, हम क्यों मना, नेकी से हम क्यों, लेकिन हम ये कहें तरजीहात को देखो, पहले कौन, पहले कौन। एक बात बताऊं, अगर गलती करूंगा तो मेरी इस्लाह मेरे उलमा करेंगे, और मैं तो एक सूफियों का गुलाम हूं, अपनी गलती हम मानने के लिए तैयार। हमारा अकीदा इमाम हसन वाला है कि आर नार से बेहतर है ना। ज्यादा से ज्यादा उठ के जलसे में कोई इतना ही कहेगा ना कि उसने गलती कर दी थी फिर तौबा भी की, यही कहेगा। लेकिन बस ये आर दिलाना उस नार से बेहतर है जिसमें जलाया जाए, है ना। अकड़ने से अच्छा है झुक जाना, ठीक। जब इमाम हसन से हमने ये सीखा है, और हम तो हैं ही हसनी लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, हुसैनी भी हैं, हसनी भी है। लेकिन एक बात सोचो, गौर करो, पीराने पीर की दुआ भी रसूलुल्लाह की दुआ के बराबर नहीं है इस रंग में। तवज्जो, मैं सिर्फ सबक सुनाने के लिए बात कह रहा हूं। पीराने पीर की अजमत को कौन घटा सकता है? वो तो जहन्नम का कुत्ता ही होगा जो उनकी अजमत को। लेकिन
اس رنگ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کریں. پیران پیر کی دعا بھی رسول اللہ کی دعا کے برابر نہیں، حتیٰ کہ موسیٰ کلیم اللہ کی دعا بھی رسول اللہ کی دعا کے برابر نہیں. کائنات میں حضور کی دعا صرف حضور کی دعا ہے، حضور کی دعا کی طرح کسی کی دعا نہیں ہے. ان کی ذات منفرد ہے، ان کی بات منفرد ہے، ان کا چلنا منفرد ہے، ان کا بولنا منفرد ہے. اگر میں اس پہ گفتگو کروں تو اشارہ دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. رسول اللہ جب چلتے ہیں تو حیدر کرار جیسے کو دوڑنا پڑتا ہے. رسول اللہ جب چلتے ہیں تو صدیق اکبر جیسے کو دوڑنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو نبی کا چلنا صرف اتنا بتا دو، نبی اگر چلے تو فاتح خیبر اور رسول اللہ کے مصلی کا امام دوڑتے دوڑتے تھک جائے، شان بشریت سے چلتے ہیں تو صدیق علی کو تھکا دیتے ہیں، اور شان نورانیت سے چلتے ہیں تو جبریل امین تھکتے نظر آتے. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ. حیدر کرار کو تھکانا کوئی معمولی بات ہے؟ صدیق اکبر کو تھکانا؟ نبی شان بشریت سے چلے تو صدیق علی تھکتے ہیں، شان نورانیت سے چلے تو جبریل تھکتے ہیں. اور وہ تھکن بھی کس شان کی؟ میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامین کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے. توجہ، جس کے چلنے پہ جبریل تھک جائیں وہ مصطفیٰ جان، تو ان کا جسم ان کا جسم ہے، ان کے جسم کی طرح کسی کا جسم نہیں. ان کا چلنا ان کا چلنا ہے، ان کے چلنے کی طرح کسی کا چلنا نہیں. ہم خاک پہ قدم رکھتے ہیں تو نشان قدم پڑتے ہیں، پتھر پہ رکھتے تو نہیں پڑتے. لیکن یہ میرے نبی کا قدم ہے، خاک پہ رکھتے ہیں تو نشان نہیں پڑتا، اور پتھر پہ رکھ دیتے تو نشان قدم پڑ جائے. نبی نبی ہے، ان کا دیکھنا 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 ہے. جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر، نگاہ اٹھتی ہے تو عرش کے پرے دیکھتے ہیں، نگاہ جھکتی ہے تو سارا نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. ارے جب ان کے 11ویں نمبر کا بیٹا کہتا ہے نظر تو الی بلاد اللہ جمع، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو. جب 11ویں نمبر کے بیٹے کا دیکھنا یہ ہے تو پھر رسول اللہ کے دیکھنے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں، مشکل ہوگا لیکن اہل علم سمجھیں گے، عشق والے بھی سمجھ جائیں گے. میرے امام نبی کی نگاہوں کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال. تھوڑا مشکل ہو گیا، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا سبحان اللہ کہو، لیکن میں آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ نبی کا ذکر اس شان سے ہو تو سنی کتنا کیا کہہ سکتا ہے. جس کے نام پہ مردے بھی بول پڑے اور کنکریاں بھی بول پڑے، اگر اس کے ذکر پہ سنی نہ بولے تو پھر کیا بچا ہے؟ یہاں تو کنکریاں بھی بولتی ہے نا. اللہ اکبر، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. میری اوقات تو نہیں کہ میں اس پہ کوئی تفسیرہ کروں، لیکن کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. سمتیں 6 ہیں. کتنی سمتیں؟ 6. اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں 6 ہیں. 6 سمتیں رسول اللہ کے سامنے ایسے رکھ دیا گیا ہے جیسے دنیا کا میپ آپ لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے نا. ہاں، لیکن اللہ اکبر اس میں بھی فرق ہے. دنیا کا میپ اگر ہمارے سامنے ہو نقشہ تو ادھر کا سامنے ہوتا ہے، ادھر کا ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے. لیکن 6 سمتوں کو اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے ایسے سمیٹ کر کے رکھ دیا کہ 24 گھنٹے رسول اللہ ہر گاؤں، ہر قریہ، ہر دیہات، ہر شہر، ہر ملک، ہر ذرے ذرے کو یکساں دیکھ رہے ہیں. میں کوئی تمثیل نہیں پیش کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اگر تم اپنی ہتھیلی کو سامنے رکھ کر جس طرح دیکھ رہے ہو رسول اللہ پوری کائنات کو 24 گھنٹہ اس سے بہتر انداز سے دیکھ رہے ہیں. شش جہات سمت
اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب جا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود اللہ اکبر یہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیکھنا ہے یہ حضور علیہ السلام کے دیکھنے کی شان ہے آقا فرماتے حضور کے دیکھنے کی بات آئی تو ایک جملہ اور سن لے بخاری شریف کی حدیث ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پیچھے رکوع سجدے صحیح صحیح کیا کرو آقا فرماتے ہیں میرے پیچھے رکوع سجدے صحیح صحیح کیا کرو کیونکہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں ارے امام رکوع نہیں دیکھ سکتا کیونکہ امام آگے کھڑا رہتا ہے اور پیچھے مقتدی ہو کوئی امام رکوع نہیں دیکھ سکتا اور جو پیچھے مڑ کر کے رکوع دیکھ لے وہ امام ہو نہیں سکتا لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں ہیں فرماتے ہیں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اصلاح معاشرہ رکوع کسے کہتے ہیں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کی عبادت کے لیے نماز میں جھک جانے کو رکوع کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں رکوع بھی دیکھتا ہوں تمہارے آگے کھڑے اس سے بڑی بات تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے خشوع دل کی کیفیت حضور فرماتے ہیں تیرا جسم بھی دیکھتا ہوں اور تیرا دل بھی دیکھتا ہوں توجہ ہے آپ کی ہاں تھوڑا سا منبر والوں کی مدد چاہتا ہوں ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا صرف ان کو سبق سنانا دعا لینا ہے اس لیے کہ دو منٹ تھوڑا سا ماشاءاللہ توجہ غور فرمائیں توجہ ہے غور کیجئے صحابہ کو کہا رکوع سیدھے سیدھے رکوع سجدے سیدھے کیا کرو صحیح کیا کرو تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارا بولے بھائی تمہارا بولنا پڑے گا تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں خشوع کا مطلب دل کی کیفیت یعنی جب بندہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے نا اللہ کی خشیت سے پڑھتا ہے اللہ کو سمیع و بصیر جان کے پڑھتا ہے اس شان سے پڑھتا ہے انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک کہ ایسی عبادت کرتا ہے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ کیفیت نہیں بنتی تو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اللہ تو اسے دیکھ ہی رہا ہے یہ خشوع کی کیفیت ہے توجہ کرنا دھیان دینا میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں صرف جن کے نزدیک نبی مر کر مٹی میں مل گئے ان سے میری کوئی تقریر نہیں لیکن جن کے نزدیک نبی زندہ ہیں جان سے زیادہ قریب ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رسول اللہ صحابہ کے آگے کھڑے ہو کر جب ان کا رکوع اور خشوع دونوں دیکھتے ہیں صحابہ کے آگے کھڑے ہو کر تو آج گنبد خضرا میں آرام کرتے ہوئے کیا مجھے اور آپ کو نہیں دیکھتے توجہ کیا مجھے اور آپ کو صرف اس جملے پہ توجہ کر لو سننے سے زیادہ دھیان دینے پر اس جملے کی لیے ضرورت ہے کیا نبی ہمیں نہیں دیکھتے جن کا عقیدہ ہے کہ نبی نہیں دیکھتے ان سے کوئی بات نہیں اور جن کا عقیدہ ہے کہ نبی دیکھتے ہیں تو نبی ذرے ذرے کو دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹہ دیکھ رہے ہیں ہر پل دیکھ رہے ہیں ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں ہر ساتھ دیکھ رہے ہیں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ 24 گھنٹے کائنات رسول اللہ کے سامنے ہے ایک پتا جو کھڑکتا ہے سنیوں کا عقیدہ بیان کرو ایک پتا جو کھڑکتا ہے نا پتا تو یہ پتے کی جو آواز آتی ہے یہ آواز بھی حضور سنتے ہیں اس کو ہلتا ہوا بھی حضور دیکھتے ہیں جتنے درخت کے پتے ہیں اس لیے کہ شش جہت سمت و مقابل شب و روز ایک ہی حال یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی جو اللہ کو دیکھ لے اس کی نظر سے کیا چھپا رہے حضور کی نظر سے کچھ نہیں چھپتا اب سنیے اب غور کیجئے جیسے صدیق اکبر کو دیکھ رہے تھے ویسے مجھے اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں جیسے صحابہ کا رکوع بھی دیکھتے تھے اور خشوع بھی دیکھتے تھے ویسے میں مالیگاؤں میں رہوں کلکتہ میں رہوں جھارکھنڈ میں رہوں مجھے بھی دیکھ رہے آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں پلس پوائنٹ یہ ہے عقیدہ یہ ہے کہ اس محفل کو بھی دیکھ رہے ہیں مقرر کی نظر سے لوگ بیٹھے ہوئے چھپے ہیں لیکن حضور کی نظر سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے مقرر کی نگاہ سے آپ کے دل کے جذبات چھپے ہیں تم میں کون سننے آیا ہے صرف سننے آیا ہے تم میں کون سن کر عمل کرنے آیا ہے یہ بھی حضور دیکھ رہے ہیں تم میں کون سننے کے بعد سدھرنے آیا ہے
کون پوائنٹ نوٹ کرنے آیا ہے کہ غلطی کہاں ہوتی ہے تو وہاں جا کے مذاق اڑائیں گے، یہ بھی حضور دیکھ رہے ہیں۔ تم میں کون سننے آیا ہے، کون سونگنے آیا ہے، حضور یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تم میں کون سننے آیا ہے، کون جیب کاٹنے آیا ہے، حضور یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تم میں کون سننے آیا ہے، کون مجمع خراب کرنے آیا ہے، حضور یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ بتاؤ اگر رسول اللہ کو مانتے ہو، اب بات بہت نازک آ گئی، یہاں لرزنے کو جی چاہتا ہے، یہاں تڑپنے کو جی چاہتا ہے۔ جب صدیق و فاروق، عثمان و حیدر کے رکوع اور خشوع کو بھی دیکھتے ہیں، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، اسی طرح ابو ہریرہ، بلال حبشی، خالد ابن ولید، سب کو متنبع کیا۔ اور حدیث خیر سے بخاری میں لکھی ہوئی ہے، ورنہ اگر یہ بخاری میں نہ ہوتی تو جن کے ایمان پر بخار ہے شکوک و شبہات کا، وہ کہتے کہ ہم کیسے مانے، بخاری میں نہیں ہے۔ ہم نے کہا بخاری میں ہے، جو رکوع اور خشوع دیکھتے ہیں آگے کھڑے ہو کر، آج وہ گنبد خضرا میں آرام کرتے ہوئے ہر امتی کو دیکھ رہے ہیں، مرد ہو یا عورت، صبح بھی دیکھ رہے ہیں، شام کو بھی دیکھ رہے ہیں، رات کو بھی دیکھ رہے ہیں، دن کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جب صحابہ کو رکوع کرتے دیکھتے ہیں، اگر تو زنا کر رہا ہے، بتاؤ اگر تو زنا کر رہا ہے، میرے بھائی تو زنا کر رہا ہے، تو کیا تیرا یہ زنا حضور کی نگاہ سے چھپا ہوا ہے؟ کیا اگر تو کسی لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے تو کیا یہ تیرا عمل رسول اللہ سے چھپا ہوا ہے؟ تجھے پتا بھی ہے میرے بھائی، اللہ اکبر، سب سے زیادہ غیور اللہ کی مخلوق میں مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اللہ اکبر، حضور گناہ کرتے ہوئے جب اپنے امتی کو دیکھتے ہیں تو حضور ناراض ہو جاتے ہیں، حضور چہرہ پھیر لیتے ہیں، حضور بے چین ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں جب میں تمہیں نیکی کرتے دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، اور جب میں تمہیں پاپ کرتے دیکھتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے۔ بتا میرے بھائی، جب تو کسی، مجھے شوق نہیں لیکن بس میری بے چینی یہ ہے کہ میں اپنے دل کا درد تمہارے دلوں تک انڈیل دوں، ورنہ گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے مجھے بھی حیا آتی ہے، میں کوئی تانبے اور پتھر کا بنا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں میرے بھائی، اللہ اکبر، جب تیری ماں تجھے زنا کرتے دیکھے گی تو اس کے غصے کا عالم کیا ہوگا؟ جب تیرا باپ تجھے زنا کرتے دیکھے گا تو اس کے غصے کا عالم کیا ہوگا؟ جب تیرے ماں باپ کا غصہ اتنا ہے تو رسول اللہ تجھے جب زنا کرتے دیکھتے ہوں گے تو ان کے غصے کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے جلال کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جب وہ کسی لڑکی کے کندھے پر تجھے ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو اس وقت تو ان کے غصے کا عالم کیا ہوگا؟ جانتا ہے میرے بھائی تو، اللہ کے رسول نے فرمایا گندگی میں بھرا ہوا سور اپنے ہاتھ میں لینے سے برا ہے کہ تم کسی نامحرم لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دو۔ صرف کسی لڑکی کے کندھے پہ بدنیتی کے ساتھ ہاتھ رکھنا گندگی، غلاظت، پلیدی میں بھرے ہوئے سور کو گود میں لینے سے برا ہے۔ آج گندی فلموں کی بنیاد پر میری قوم کے 16 سال کے لڑکے اور لڑکیاں کن کن جرائم میں مبتلا ہو گئے۔ زنا آج ہمارے سماج میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کہیں یہ بات جاؤ تو سننے میں آتی ہے کہ بھابھی کی آبرو پر دیور نے ڈاکہ ڈال دیا، کہیں یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہو کی عزت پر سسر نے ڈاکہ ڈال دیا، کہیں پر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ سالی کی آبرو پر بہنوئی نے ڈاکہ ڈال دیا، پڑوسی کی آبرو پر پڑوسی نے ڈاکہ ڈال دیا۔ کیوں؟ گندی فلمیں دیکھتے ہو، گندی پکچریں دیکھتے ہو، اور جب شیطان کے آلے کار اس کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنتے ہو تو یہ سب کچھ کرتے ہو۔ کتنے نوجوان ہیں جن کے موبائل زنا کی فلموں سے محفوظ ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے جنت اور جہنم سے کا نہیں معاملہ کرتے تو کم سے کم آپ تو بہت بڑے ہو گئے نا، آپ کہتے ہیں ہمیں جنت کی حاجت نہیں، ہم جہنم سے نہیں ڈرتے۔ چلے بھائی یہی سمجھ لے رابعہ بصری کا وہ مقام تھا، لیکن اگر اس منصب پہ تم پہنچ گئے ہو کہ ہم جہنم سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ ہم تو یار سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں اور جنت کی لالچ میں نہیں کرتے۔ چلے اگر یہی بات آپ کی ہو گئی تو ایک بات کہتا ہوں، محبوب کے غصے کا تو خیال کرو، محبوب کے جلال کا تو خیال کرو۔ جو فرمائے اللہ اکبر، میرے تمہارے سچے رسول صادق و مصدوق فرمائے، جس نے کسی
کسی لڑکی سے مسافہ کر لیا، صرف لڑکی سے مسافہ کر لیا، اس کے ہاتھ پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ جہنم کی آگ کا حق ہے، اس کا ہاتھ جہنم میں جلایا جائے گا۔ اگر کسی کا جسم بدنیتی کے ساتھ کسی لڑکی سے ٹچ ہو جائے تو اللہ اکبر، اس پر سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو وہ جہنم کی آگ کا ہے۔ کاش کہ میری قوم کی بیٹیاں سوچتی، جب وہ چچا کے بیٹے کے چچا زاد بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی تو وہ چوڑی پہننے کے لیے کسی چوڑی پہنانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتی ہے؟ اللہ اکبر، جب ماموں کے بیٹے کے ماموزات ہاتھ بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی تو وہ مہندی لگانے کے لیے مہندی کلب میں کسی کافر کے زانوں پر اس کی مانڈی پر ہاتھ رکھ کر مہندی کیسے لگا سکتی ہے؟ ہائے افسوس، ایک وقت تو وہ تھا کہ سالی کو بہن بھائی دیکھ نہیں سکتا تو پردے کا یہ عالم تھا، چچا زاد بھائی چچا زاد بہن کے ساتھ اکیلے نہیں بیٹھ سکتا تھا، تقوی کا یہ عالم تھا۔ آج کیا ہو گیا؟ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، سن سن کر سن ہونے والوں، جہنم کا عذاب منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے جہنم کے عذاب کو 14ویں صدی کے کسی مولوی نے نہیں بیان کیا ہے، جہنم کے عذاب کو اس رسول نے بیان کیا ہے جس کی زبان کو قدرت نے وما ینطق عن الہوا کہا ہے۔ اپنے آپ پہ رحم کر لو، 2 دن کی موج مستیوں کے لیے کہاں جا رہے ہو؟ میرے تمہارے رسول فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کے چہرے پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، ان کے چہرے پر رکھ کر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی کمزوریوں پر ذرا رحم کر لو۔ اگر بتی کا چٹکا برداشت نہیں ہوتا، سگریٹ کا چٹکا برداشت نہیں ہوتا، اپنے ہاتھ سے جلائے ہوئے لائٹر کی آگ برداشت نہیں ہوتی، وہ آگ جس کو میرے اللہ نے 3000 سال تک بھڑکایا ہے، بولو کیا یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں؟ نبی کی جب ہر بات مانتے ہو تو یہ نبی کا فرمان نہیں؟ آقا فرماتے اللہ نے 1000 سال تک جہنم کو بھڑکایا تو آگ سرخ ہو گئی، 1000 سال تک کے اور بھڑکایا یعنی 2000 سال تک کے بھڑکایا تو آگ سفید ہو گئی، 3000 سال تک کے بھڑکایا وہ آگ کالی ہو گئی۔ اس وقت جہنم کی آگ کالی ہے، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 درجہ کم ہے۔ 2 مرتبہ رحمت کے پانی سے جہنم کی آگ کو دھویا گیا، تب جا کر کے دنیا کی آگ بنی ہے۔ دنیا کی آگ کا یہ حال ہے، جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا؟ وہ جہنم کی آگ، اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار فرماتے کہتے میرے آقا زانیوں کے چہروں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اسی پہ بس نہیں، آقا فرماتے جہنمیوں کو قیامت کے دن ان کی شرم، وہ زانیوں کو زانیوں کو قیامت کے دن ان کی شرمگاہ کی بدبو سے پہچانا جائے گا اور پورا محشر ان کی بدبو سے جو ہے تعفن ریز ہو جائے گا، لوگوں کے سر پھٹنے لگیں گے، لوگ ان پہ لعنت کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں ان کی شرمگاہوں پر رکھ کر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ اگر یہ حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے آپ پہ رحم کرو، یہ جوانی کی رنگریلیاں، یہ 2 منٹ کی لذت، اور میں کہتا ہوں نکاح کرنے سے کس نے روکا؟ کیوں زنا کے اڈوں پہ جاتے ہو؟ کیوں گندی فلموں پہ جاتے ہو؟ 18 سال کے ہو گئے، بالغ ہو گئے، اگر تمہارے ماں باپ نکاح نہیں کرتے زنا مت کرو، گندی فلمیں مت دیکھو، اپنی جوانی کو بستروں میں لیٹ کر ضائع مت کرو۔ اگر تم شادی کے قابل ہو گئے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو، بیٹھ کر کہو ہمیں شادی کرنا ہے، ہمیں بیوی چاہیے۔ کیوں؟ ماں باپ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ کیونکہ ہمیں جب کھلونے کی ضرورت پڑی ہم نے ماں باپ سے کھلونا مانگا، مٹھائی کی ضرورت پڑی مٹھائی مانگا، بکس اور کاپی کی ضرورت پڑی ہم نے ماں باپ سے وہ مانگا، ہم نے ماں باپ سے خوشی مانگی۔ تو ہم ماں باپ سے بالغ ہونے کے بعد نکاح اور بیوی بھی مانگ سکتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے، یہ علماء آپ کے ساتھ کھڑے، زنا کرنے والوں کے ساتھ ہم نہیں کھڑے، ہم نکاح کرنے والوں کے ساتھ کھڑے۔ اور میں تو اس بچے کو سلوٹ کرتا ہوں
हूँ, उन बच्चों को अप्रिशिएट करता हूँ जो अपने माँ बाप के कान में कहे मेरी शादी कर दो, मैं शादी के काबिल हो गया हूँ। वो मर्द है, मर्द जो माँ बाप को शादी के काबिल होकर कहे कि मेरी शादी कर दो। वो नामर्द है जो शादी के काबिल होने के बाद भी कहता है अभी 2 साल नहीं करूंगा, अभी 5 साल नहीं करूंगा, अभी अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा उसके बाद करूंगा। और जिना के अड्डों पे जाता है, लड़कियों से नाजायज दोस्ती करके अपनी आखिरत को तबाह करता है। सुन लो, सूफिया कहते हैं जो जिना करते हैं, जिना लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई, जानियों की नस्लों में अल्लाह लंगड़ी लूली अंधी ऐबी औलाद पैदा करता है। ये सजा, ये सजा। 1% लोग हैं, 1% जिनको अल्लाह इम्तिहान के तौर पर लंगड़ी लूली औलाद देता है। बाकी 99% लोग वो हैं कि जिनको अल्लाह ज़िना की वजह से लंगड़ी लूली औलाद इसलिए देता है लम्हों के गुनाहों ने सदी। अल्लाह गैजूर है, गैरत वाला है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। एक बात और कहूं, एक बात और सुन लो, जिन्होंने निकाह से पहले अपने हाथों से अपनी जवानी को जाय किया होता है वो शादी के बाद जल्दी से बाप नहीं बनते, बहुत देर से बनते। आज ये लानत भी आम हो रही है और जहां जाओ लोग कहते दुआ करो 5 साल हो गए बच्चे। अब ये नहीं कि जिनको बच्चे नहीं सब ऐसे ही है, ये मत मुराद लीजिएगा। इसलिए जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां फना। अल्लाह के बंदो इसलिए गुनाह से परहेज करो। गुनाह तबाही लाता है, गुनाह बर्बादी लाता है। तुम अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों, क्योंकि मेरा वक्त भी खत्म के करीब हो रहा है, जरा तवज्जो करें। उठ बैठ करोगे तो क्या बात हो, थोड़ा सब्र कर लो मेरे भाई। जो खड़े खड़े रहने दो, खड़े होकर सुन रहे सुन लेने दो, जो बैठ के सुने बैठ के सुनो, कोई बात नहीं, नाराज मत हुआ। एक बात आपको बताऊं, कोई कितनी भी बड़ी गलती करे ना अपनी जात के एतबार से, तो इसलिए नाराज मत हुआ करो कि ये मेरे महबूब का चहीता है, क्योंकि हुजूर का जो उम्मती वो हुजूर का चहीता है। तो थोड़ा सा नजरअंदाज करो, लेट गो करने की तबीयत में जरा ढलो, नजरअंदाज करो। जिस दिन तुम लोगों को नजरअंदाज करोगे तुम्हारा झगड़ा किसी से नहीं होगा, तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं होगा, तुम कभी टेंशन में नहीं रहोगे, तुम कभी डिप्रेशन में नहीं रहोगे। बस एक चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन सिर्फ शैतान है। बस तवज्जो, या जो शैतान के रास्ते पर चल चुके हैं वो लोग, ठीक। अब ध्यान है आपकी, अब कोई कुछ नहीं कहे क्योंकि बचे ही अब 15-16 मिनट है, उसमें मुझे बात पूरी करना है। आप अगर ये बीच बीच में ये बातें करते हैं ना, पूरा सिलसिला टूट जाता है। क्योंकि मैं पहले ही लोगों को कहता हूं कि मैं इरफानी हक्कानी नूरानी तकरीरें याद करके नहीं आता। आप जैसा माहौल पेश करते हो उसके मुताबिक अल्लाह की तौफीक से जो आमद होती है वही पेश कर दिया जाता है। मेरा कोई सेटअप नहीं है मेरे भाई, तो थोड़ा सा हम पे रहम कर। मुफ्ती साहब इतनी मेहनत कर रहे थे, उनके साथ भी कुछ लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन बहरहाल उनका अपना ज़र्फ था, उन्होंने माशाल्लाह आपको निभाया। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश करता हूँ, कोई मेहमान बुलाओ, सुकून से सुनो, चैन से सुनो, हल्ला मत किया करो, हंगामा न किया करो, चैन से सुनो। और एक बात आपको बताऊं, ये मत देखा करो कि कौन बोल रहा है, ये देखा करो कि क्या बोल रहा है। जो अपने महबूब की बोली बोले ना, मोहल्ले का मौलवी साहब भी बोले तो उसकी बात उतनी ही अहमियत से सुना करो जितनी बाहर के मुकर्रिर की सुनते हो, क्योंकि वो अपनी बाप की बोली नहीं बोल रहा है, वो रसूल पाक की बोली बोल। तो मैं बात समेट रहा हूं, अब बात तवज्जो से सुन ले, कोई किसी को कुछ न कहे। जो लोग अपने हाथों से अपनी जवानी को जाय करते वो जल्दी बाप नहीं बन सकते, और उन लोगों की जिल्लत क़यामत के दिन ये होगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुछ लोगों के हाथ हामला होंगे, हामला, हाथ हमल से होंगे। अल्लाह, क्या जिल्लत होगी उस दिन। अगर दुनिया में किसी की उंगलियां सूज जाए ना तो वो जलसे में नहीं आता कि मेरी उंगलियां सूजी हुई है, मैं कैसे जाऊं। मेरे भाई, रसूलुल्लाह के सामने, नबियों के सामने, अल्लाह की बारगाह में हाथ हमल से लेकर जाएंगे कुछ लड़के लड़कियां। सहाबा किराम डर गए क्योंकि वो हुजूर की हर बात पे यकीन रखते। अस्की या रसूलुल्लाह, उनके हाथ हमल से क्यों होंगे? कहा कि वो अपने हाथों से अपने शर्मगाहों से खेलते होंगे और अपनी जवानी को ज़ाय करेंगे। इससे ज्यादा मैं पर्दे में नहीं बात कर सकता ना आगे, वरना पर्दे उठा नहीं सकता, बच्चे बच्चियां सब सुनते। ये लानत भी गंदी फिल्मों की वजह से आम हो रही। सोचो,
جب حمل سے تمہارے ہاتھ ہوں گے قیامت کے دن اپنے اعضائے خاص سے کھیلنے کی وجہ سے، شرم و گاہوں سے کھیلنے کی وجہ سے، اور اپنی طاقت کو ضائع کر، اور اتنا ہی نہیں، ایک ایک قطرہ جو نطفے کا ہوتا ہے اس میں کئی درجن بچے پیدا کرنے کی طاقت ہوتی ہے، تو وہ جتنا بھی وہ مادہ نکلتا ہے اس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بچوں کی پیدا ہونے کی طاقت ہے، تو وہ ہزاروں بچے بغیر سر کے قیامت کے دن ان جوانوں کے خلاف کھڑے ہوں گے جو اپنی جوانی کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر چکے، اللہ سے کہیں گے اللہ ہم نے کیا گناہ کیا تھا کہ اس ظالم نے ہمیں گٹر میں بہایا، آج ہمیں انصاف چاہیے، انصاف کا دن ہے، میری قوم کے جوان بچوں رحم کرو، یہ گندی فلمیں تمہیں جہنم ہی میں نہیں لے جا رہی ہے، تمہاری دنیا کو بھی جہنم بنا دے گی۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں جلدی شادیاں کرو بچوں کی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ 3 چیزوں میں دیر مت کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھنے میں دیر مت کرو، جنازہ تیار ہو تو تدفین میں دیر مت کرو، اور بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کرنے میں دیر مت کرو۔ صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا نکاح کرو نکاح کرو نکاح کرو، تو بعض صحابہ نے کہا حضور غریب ہے، ہمارے خود کے گھر نہیں ہے، کہاں رکھیں گے، کھلائیں گے کیا؟ تو رسول اللہ تو پھر رسول اللہ ہے، وہاں بولی نہیں بدلتی۔ جب صحابہ نے کہا آقا ہم غریب ہیں، ہم نکاح نہیں کر سکتے تو کیا کرے، میرے آقا نے فرمایا نکاح کرو، نکاح کی برکت سے اللہ تمہیں مالدار فرما دے، نکاح کی برکت سے اللہ تمہیں، بیٹیوں کی شادیاں بھی جلدی کرو، بیٹوں کی شادیاں بھی جلدی کرو، اس سے پہلے کہ بیٹی آبرو لٹا کر کے آئے، اس سے پہلے کہ بیٹا اپنی جوانی کو برباد کر دے۔ اور سن لو اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا جو ماں باپ اپنے بیٹا بیٹی کی شادی دیر سے کرتے ہیں اور اولاد زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے تو ان کے زنا کا وبال صرف ان کی اولاد پر نہیں ہے بلکہ دیر سے شادی کرنے والے ماں باپ پر بھی ہے، اس لیے اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرنے کا ذہن بناؤ۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، بات دور نکل گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زانیوں کی شرمگاہوں سے لوگ ان کو پہچانیں گے، اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اس کے چہرے پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اس کی شرمگاہ پہ جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور فرمایا میرے آقا نے ان کو ڈامر کا لباس پہنایا جائے گا، ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اور پھر حضرت مالک جو خازین جہنم ہے وہ فرمائیں گے ان کے دونوں ہاتھوں کو ان کے گردن سے جہنم کی زنجیر سے باندھ دو، دونوں ہاتھوں کو جہنم کی زنجیر سے۔ وہ جہنم کی زنجیر آقا فرماتے اس کی ایک کڑی اگر کسی پہاڑ پہ رکھ دی جائے تو پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ رحم کر لو میرے بھائی، رحم کر لو اپنے آپ پر، اپنی جوانی پر رحم کر لو، برباد مت کرو اپنی آخرت کو۔ اللہ اکبر، اچھے عمل کے لیے آئے ہو پاپ مت کرو۔ آقا فرماتے ہیں اس کے گردن سے اس کے ہاتھوں کو جہنم کی زنجیر سے باندھ دیا جائے گا، پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیر دی جائے گی، آگ کی، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں جہاں زانیوں کی آنکھوں میں پھیری جائے گی، اور مالک حضرت مالک کہیں گے یہ پاپ دیکھتا تھا نا، لڑکیوں کو دیکھتا تھا نا آنکھوں سے، اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ کی سلاخیں پھیر دو۔ یہ دنیا اسی میں موج مستی کر رہے ہو، آخرت کو بھول گئے ہو، آخرت کی فکر سے دور ہو گیا۔ سن لو، غور کر لو، آپ بتاؤ نا میرے بھائی، جب ایک تنکا، چھوٹا سا تنکا میری اور تمہاری آنکھ میں چلا جاتا ہے تو آنکھ کا کیا حال ہوتا ہے، بال ٹوٹ کر آنکھ میں جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے میرے بھائی۔ بال اور تنکا تو دور کی بات، امی بہن بیوی کوئی پیاس کاٹ رہی ہو تو پیاس کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھوں میں چلے جاتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے میرے بھائی۔ زنا کی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، عورتوں کو دیکھنے کی وجہ سے، پاپ دیکھنے کی وجہ سے جب ان آنکھوں میں جہنم کی سلاخیں ڈالی جائے گی ہمارا کیا بنے گا میرے بھائی۔ اسی پر بس نہیں، اللہ اکبر، میرے اور تمہارے سچے رسول فرماتے ہیں ان کی رانوں پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ اسی پیروں سے چل کر گناہ کے اڈوں پہ جاتا تھا تو وہ جہنمی کہیں گے ہم پہ رحم کرو، رحم ہم پہ رحم
کرو رحیم ہم اللہ کے بندے ہیں. تو حضرت مالک کہیں گے جب اللہ تم پہ قہر کر رہا ہے تو میں تم پہ رحم کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ نے جب تم پہ رحم کا حکم نہیں دیا ہے میں تم پر رحم کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے تجھ پہ لعنت کی ہے تو میں تجھے عذاب دوں گا, میں تجھ پہ رحم نہیں کر سکتا. یہ ہے میرے بھائی. تب بات بہت دور نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا, حضور کی آنکھیں جب سب کچھ دیکھتی ہے, زنا کرو گے تو حضور کی آنکھیں دیکھ لے گی, جوا کھیلو گے تو حضور کی آنکھیں دیکھ لے گی, چوری کرو گے تو حضور کی آنکھیں, اور حضور ہوں گے ناراض, حضور ہوں گے ناراض اور حضور منہ پھیر لیں گے. اب ذرا سوچو, قیامت کے دن حضور کے پاس جاؤ گے جنت مانگنے کے لیے, یا رسول اللہ مجھے بھی تو جنت دو, کیونکہ جنت کس کے پاس ملے گی؟ عقیدہ ہمارا اہل سنت کا یہ ہے, کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے, حضور کی رسائی اللہ تک ہے, باقی سب کی رسائی حضور تک ہے. حتیٰ کہ انبیاء بھی میرے حضور تک آئیں گے. حضرت خلیل جو سارے نبیوں میں میرے آقا کے بعد سب نبیوں میں افضل, سارے نبیوں میں میرے آقا کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ حضرت خلیل اللہ ہے. خلیل اللہ بھی میرے آقا کی طرف دیکھیں گے حسرت سے. میرے امام کہتے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو. حاجت رسول اللہ کی جب جنت مانگنے خلیل اللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی بنانے خلیل اللہ پہنچیں گے تو مجھے اور آپ کو نہیں پہنچنا. اب بتاؤ, زنا کیا, پاپ کیا, چوری کی, جرم کیا, اور حضور نے ناراض ہو کے چہرہ پھیر لیا تو حضور نے کہا او منافق, او غدار, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. رحمت للعالمین کی رحمت سے ایسی امید نہیں ہے, لیکن ان کی غیرت بڑی نازک ہے. جگر نے کہا تھا اس امت یاسی سے نہ منہ پھیر خدایا, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. میرے بھائی سوچ ذرا, غور کر, حضور نے چہرہ پھیر لیا تو تیرا کیا بنے گا, تیرا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی آج توبہ کر, آج مدد مانگ, حضور کو راضی کر لے, حضور کو راضی کر لے. تو میں بات جہاں سے شروع کیا تھا, ٹائم ختم ہو وہیں پہ بات ختم کرتا ہوں. میں کیا عرض کر رہا تھا, حضور کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں, حضور کی آنکھیں جیسے کسی کی آنکھیں نہیں, حضور کے بولنے جیسا کسی کا بولنا نہیں, حضور کے دیکھنے جیسا کسی کا دیکھنا نہیں, حضور کے چلنے جیسا کسی کا چلنا نہیں, حضور کی ادائیں جیسی کسی کی ادائیں نہیں, تو حضور جیسا کوئی نہیں. تب حضور کی دعا جیسی کسی کی, یہی بات شروع ہوئی تھی, یہی پہ بات ختم کر رہا ہوں. حضور کی دعا جیسی نہ پیران پیر کی دعا ہے, حضور کی دعا جیسے نہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے, کیونکہ حضور کی دعا کیا ہے, سب کی دعائیں قبولیت تلاش کرتی ہے, سب کی دعائیں اجابت تلاش کرتی ہے, لیکن میرے نبی کی دعا کی شان ہے اللہ پر ہر دعا اجابت کو ڈھونڈتی ہے, لیکن دعائے مصطفیٰ یہ ہے جس کے لیے اجابت جھک کر کے آتی ہے. میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر, اجابت نے جھک کر, جس کے لیے اجابت جھکتی ہے وہ دعائے مصطفیٰ جان رحمت ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد, ان کا نام لو تو آدم کی دعا قبول ہو جائے, ان کا نام لو تو نوح کی بگڑی بن جائے, ان کا نام لو تو موسیٰ کے لیے علیہ السلام دریا میں رستے پیدا ہو جائے. جب وہ جانے دعا خود دعا کرتے ہوں گے تو اس وقت دعا کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. اس لیے رسول اللہ کی دعا کی طرح, بولو بھائی, کسی کی دعا نہ ان کی نہ میری, نہ مجھ سے بڑھ کر کسی کی, نہ اس سے بڑھ کر حضور کی دعا جیسی دعا کسی کی نہیں. لیکن ایک دعا ہے جس کو رسول اللہ نے اپنے کرم سے خود کسی کی اہمیت بتانے کے لیے, کسی کا وفادار بنانے کے لیے, کسی کی طرف جھکانے کے لیے ایک دعا کو اپنی دعا کے برابر کا درجہ دے دیا. آقا فرماتے ہیں دعا والدہی لے ولدہی کا دعائی لکم, تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے لیے ہوتی ہے. یعنی جیسے میں محمد دعا کرتا ہوں امت کے لیے تو اللہ رد نہیں کرتا, ویسے تیرے ماں باپ دعا کرتے تو اللہ تیرے حق میں رد نہیں کرتا. اب اتنا کہتا ہوں, پیر کو گھر کیوں بلاتے ہو,
پیر کو گھر کیوں بلا؟ بگڑی بن جائے، دعا سے مقدر سمجھ جائے. لیکن یہ بات میں کہہ کے جا رہا ہوں، دعا دو یا گالی دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے بھی مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے. بڑے سے بڑا پیر لا کر پیسوں میں تول دو، اگر وہ دعا کرے کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کے پاس کہ اس کی دعا قبول ہوگی. لیکن ماں باپ کی دعا کو رسول اللہ نے اپنی دعا کا درجہ دیا ہے. یہ دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی. پیر کو مت دو، میں یہ نہیں کہتا کیونکہ میں پیروں کا غدار نہیں ہوں، پیروں کو ضرور دو، لیکن پیر سے پہلے تیرا سب سے بڑا مرشد تیرے ماں باپ ہے، ان کو بھی تو ان کی ولادت پہ گفٹ دو، اپنی ولادت پہ گفٹ دو، ان کو بھی تو نذرانہ دو. اس لیے کہ میرے بھائی کوئی دعا کر دے، بگڑی بنے گی کہ نہیں بنے گی کوئی میٹر نہیں، لیکن اگر ماں باپ دعا کر دے، ضمانت نبی نے دی ہے، جنت تیرے گھر میں رکھی ہے، کامیابی تیرے گھر میں رکھی ہے، کامرانی تیرے گھر میں رکھی ہے. ان کی دعا لینے کی بجائے کتنوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، سب کے پیچھے دوڑ، لیکن پہلے ماں باپ کے پیچھے دوڑ. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ اکبر. کیا ماں بیمار ہو تو کہتا ہے تیری ماں نہیں، تیری ماں نہیں، تیری. یہ حال ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آقا فرماتے ہیں دوستوں پہ خرچ کریں گے اور ماں باپ پہ خرچ کرنے میں دل تنگ کریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. میرے بھائیوں اس لیے میری گزارش ہے، اچھا عمل کرنے آئے ہو، اچھا عمل کرنے آئے ہو، اچھا عمل کرو. اور مفتی صاحب نے بتایا، میں اسی کو میں ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اچھا عمل کیا ہے بھائی؟ حاجی 9 ذی الحجہ کو عرفات میں پہنچے، 5 دن محنت کرے، احرام باندھ کے گھوم گھوم کے پتھر مارے، کنکر مارے، صفا مروہ پہ دوڑ بھاگ کرے، پیسے خرچ کرے، پھر بھی آ کے نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہوا. اور ماں باپ کو پیار سے دیکھ لو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. یہاں ایک بات میں مفتی صاحب کی بات میں ایک اضافہ کر دوں، وقت ہوتا تو یہ ضرور کہتے ہیں. جلسے میں یہ سن کے سب پلان بناتے ہیں اب گھر چلو، امی کو دیکھو، ابا کو دیکھو، کیا ملے گا؟ مقبول حج کا ثواب. 100 بار دیکھیں گے تو 100 بار، 1000 بار دیکھیں گے تو 1000 بار. لیکن یہ بات میں علماء کی موجودگی میں اپنی اصلاح کے لیے کہہ دوں، ہر اولاد کو ماں باپ کے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب نہیں ملتا. جو اولاد فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، انہی کو ملتا ہے. ورنہ ماں باپ کو مار، آستین چڑھا کے اور پھر اس کے بعد گھوم پھر کے آ کے تو کیا مقبول حج کا ثواب نہیں؟ کافر جنوری میں مرے یا رمضان شریف میں مرے، اس کے لیے دونوں برابر. کیوں؟ رمضان شریف کی برکت کافر کو کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ وہ رمضان کو رمضان مانتا ہی نہیں ہے. جو رمضان کو رمضان شریف نہ مانے اس کو برکت نہیں ملے گی. اس سے بڑھ کے ایک بات کہوں، آخری بات، ٹائم ختم ہے لیکن آخری بات، رسول اللہ نے پوچھو ان علماء سے ایک بات. چلو میں پہلے آپ سے سوال کرتا ہوں، علماء سے نہیں آپ سے کہتا ہوں، اگر کسی کو نبی کا جبہ پہنا کر دفن کیا جائے قبر میں تو بولو اس کو عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ جواب تو جو بھی آپ کے علم میں ہے، اس کو عذاب ہوگا؟ بولو بھائی، مل کے بولو. نہیں ہوگا نا. نبی کا جبہ جس کو پہنا دیا گا اس کو عذاب ہوگا. لیکن رسول اللہ نے ایک شخص کے بارے میں کہا، نبی پاک نے اپنا جبہ عبداللہ ابن ابی کو پہنایا اور اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا اور اس کی جنازہ بھی حضور نے پڑھا. 3 چیزیں غور کرنا. جس کا جنازہ حضور پڑھا دے بولو بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا؟ بولو بھائی. ارے جنازے پہ نبی کا نام لے لو تو آدمی بخشا جاتا ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا سہرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، پڑھتی درودے دوڑے گی اڑے لاشا جو لے گا نام محمد، اور آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا؟ میں یہ کہوں گا نام محمد. اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد. نبی کا نام لے لو تو حورے بلائیں لینے لگے. جنازہ حضور نے پڑھایا، اپنا جبہ پہنایا، اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا. لیکن آقا علیہ السلام نے صحابہ نے کہا حضور وہ تو منافق تھا. آقا نے فرمایا میرا جبہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، میرا اس کا منہ میں لعاب ڈالنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، میرا جنازہ پڑھنا اس کو فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ کیا نبی کا جنازہ پڑھنے میں پاور کم ہو گیا تھا؟ کیا نبی کے جبے کا پاور کم ہے؟ کیا رسول اللہ کے لعاب کا پاور ادھر سے کم نہیں ہوا تھا؟ اس نے نبی کے جبے کو کبھی نبی کا جبہ مانا ہی نہیں. تو جس نے نبی کو نبی نہیں مانا تو نبی کا جبہ اس کے لیے مفید نہیں ہوا.
جس نے نبی کو نبی نہیں مانا، نبی کا لعاب اس کے لیے مفید نہیں ہوا۔ جس نے نبی کو نبی نہیں مانا، نبی کا جنازہ پڑھانا اس کے لیے مفید نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کو نبی مانا ہی نہیں۔ جب مانا ہی نہیں تو اس کے لیے اس کو فائدہ نہیں پہنچا اس کو۔ اور اگر جو مان لے، اگر مان لے تو نبی کے غلاموں کی چوکھٹ پر، اصحاب کہف کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ گیا، کتا جنتی ہو گیا، اور اس کو جبے نے فائدہ نہیں دیا۔ تو کیوں؟ وہ کتا ادب سے، وفاداری سے بیٹھا تھا، اس لیے کتے کو بیٹھنے نے فائدہ دیا، اور اس نے نبی کا انکار کیا، نبی کو نبی مانا نہیں تو اس کو فائدہ نہیں دیا۔ تو اب پتا چلا جو نبی کو نبی کا درجہ نہ دے، نبی کا جبہ اس کو فائدہ نہیں دیتا، نبی کا لعاب اس کو فائدہ نہیں دیتا، نبی کا جنازہ پڑھانا اس کو فائدہ نہیں دیتا، تو جو ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ نہ دے، ماں باپ کو کبھی ماں باپ کا درجہ دیا ہے؟ ماں باپ کو کبھی ماں باپ کا درجہ کیا ہے؟ کیا ہے ماں باپ کا درجہ؟ ان کے سامنے آپ کندھے نہیں اٹھا سکتے، یہ اسلام میں ماں باپ کا درجہ۔ ان کو اف فلا تقل لہما اف، ان کو اوف نہیں کہہ سکتے۔ اوف کا مطلب میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی تو مجھے جا کر کے تصوف کی اولین کتاب قوت القلوب میں اس کا مطلب ملا، اوف۔ اوف کا مطلب لوگوں نے الگ الگ بیان کیا، لیکن مجھے سب سے زیادہ جو اوف کا مطلب پسند آیا وہ یہ کہ عربی لوگ، عرب والے اوف، یہ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی لکھ رہے ہیں۔ یہ قوت القلوب وہ کتاب ہے جس کو بابا فرید نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو درس دیتے تھے، داتا علی حجویری جیسے لوگ اس کا مطالعہ کرتے تھے، وہ قوت القلوب کتاب ہے۔ تو شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں اللہ نے ماں باپ کے سامنے اف کہنے سے منع کیا۔ تو اف کا مطلب کیا ہے؟ تو عرب لوگ جب کسی کے ناخن کے نیچے میل جم جاتا تھا تو اس ناخن کے نیچے جمے ہوئے میل کو اف کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اف کہتے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو اف مت کہو، مطلب کیا؟ ناخن کے نیچے جتنی میل جمتی ہے نا، اتنی تکلیف بھی اپنے ماں باپ کو مت پہنچاؤ۔ یہ ہے ماں باپ کی اہمیت۔ وہ اگر کہہ دے نقصان کرنے کے لیے اپنا نقصان کر لو، بس شریعت کے خلاف ان کی بات نہ ماننا۔ اگر وہ کہہ دے نقصان کرنے کے لیے تو اپنا نقصان کر لو، مگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ ایک بات ان کی نہیں ماننا، اگر وہ دین اور شریعت کے خلاف کہے تو نہیں ماننا، باقی ان کی ہر بات مانو، اس میں نقصان ہو جائے سمجھانے کی کوشش کرو، نہیں مانتے نقصان کر لو۔ اگر ماں باپ کے کہنے پہ نقصان اٹھاؤ گے نقصان نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ مجھے ایک بات یاد آئی، اگر اجازت دے تو اس کو مختصر میں کہتے ہیں۔ ماں باپ کے کہنے پہ ان کی بات مانو گے تو نقصان والی بات پہ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک نام سنا ہوگا آپ نے، امام ابو القاسم القشیری، یہ شیخ ابو طالب مکی کے بھی استاد ہیں۔ امام ابو القاسم القشیری، یہ امام ابو القاسم القشیری کون ہے؟ ان کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے رسالہ قشیریہ۔ کیا نام ہے؟ رسالہ قشیریہ۔ اس کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں رسالہ قشیریہ جس گھر میں رکھا جائے گا نہ چوری ہوگی نہ آگ لگے گا۔ یہ رسالہ قشیریہ کی شان ہے۔ یہ تصوف کی قوت القلوب سے پہلے کی کتاب ہے رسالہ قشیریہ۔ اس کے مصنف ہیں امام ابو القاسم القشیری۔ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے مگر اتنے بڑے عالم بنے۔ اس کا کیا راز تھا کہ تقریباً آپ نے 2000 سے زائد کتابیں لکھی ہے اس دور میں، اور کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے۔ راز ماں سے بچپن میں کہا امی میں مدرسہ پڑھنے جانا چاہتا۔ آج کل تو مدرسے گلی گلی میں کوچے کوچے میں ہر جگہ ہے، آسان ہے علم۔ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے آن لائن کلاسز شروع ہو گئی ہیں۔ میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اگر دنیاوی ڈگریاں تم نے لے لی ہے تو جو آن لائن عالم کورس کی کلاس سنی علماء چلانے اس سے عالم بن جاؤ، بہت آسانی کے ساتھ بن جاؤ گے، آپ کا قد اور اونچا ہو جائے گا۔ تو امام ابو القاسم القشیری پڑھنے جانا چاہتا، ماں ہوتی، ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ پڑھنے جاؤ۔ ایک لوتا بیٹا تھا، ادھر یہ چلے گئے، جانے کے بعد ادھر ماں نے رونا دھونا شروع کیا، اللہ میرا ایک لوتا بیٹا، اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، وہ چلا گیا، اب بتا میں رہوں گی کیسے، اب میرا اللہ میرا بیٹا واپس کر دے۔ ادھر امام ابو القاسم القشیری کو حاجت لگی، استنجا کی، دوستوں سے کہا یار ذرا استنجا کر لوں۔ استنجا کرنے بیٹھے تو ایسا چھیٹا اڑا کہ آپ کے کپڑے پاخانے میں بھر گئے۔ تو دوستوں سے کہا کہ ابھی سفر بہت لمبا ہے، میں اپنے کپڑے کی گندگی دھونے کے لیے، بازو میں گھر ہے، گلی
کوچے میں وہاں چلا جاتا ہوں. جیسے ہی گھر پہ پہنچے تو ماں رو کے کہہ رہی تھی میرا اکلوتا بیٹا مولا, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی مولا, وہ میرا بیٹا واپس کر دے. بس جیسے ہی سنا چلا کے کہتے ماں اللہ نے تیری سن لی, تیرا بیٹا واپس آ گیا. ماں میں ان پڑھ رہوں گا لیکن تیری خوشی کو توڑ کر کے اب عالم بننے نہیں جاؤں گا. ماں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال اللہ تجھے ان پڑھ رہنے نہیں دے گا, جا اللہ تجھے ایسا عالم بنائے گا کہ تیرے علم کی دھمک قیامت تک موجود رہے گی. پھر عالم بنے اور 2000 سے زائد کتاب لکھی. اب سنیے 2000 سے زائد کتاب لکھی اور وہ 2000 کے 2000 کتابیں چند کتابوں کو چھوڑ کر سب کو ایک پیٹی میں بند کیا اور پیٹی میں بند کر کے اپنے مرید سے کہا لے جا اور اس کو دریا میں ڈال. اب مرید علم کی قدر جاننے والا, جوہر کی گد جوہری جانے, علم کی قدر اہل علم جانتے ہیں. اللہ اکبر. تو مرید نے سوچا 2000 کتابیں, اتنا عظیم علم, اتنا ادق علم, یہ دریا میں ڈال دوں. اس نے چھپا دیا پیٹی کتابوں کی. رسالہ کشیریہ پڑھ کے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا, جب کشیریہ رسالے میں ایک میں اتنا علم بھرا ہے تو 2000 میں کتنا علم ہوگا. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جیسے لوگوں نے اس کی شرح لکھی ہے, شیخ شہاب الدین عمر سروردی جیسے لوگوں نے اس کی شرح لکھی ہے. یہ رسالہ کشیریہ ہے, علم والے لوگ جانتے ہیں رسالہ کشیریہ کیا چیز ہے. تو جب اس میں اتنا علم ہے تو 2000 کتابوں میں کتنا علم ہوگا. تو مرید نے پیٹی چھپا دیا, آ گیا حضرت دریا میں ڈال دیا. امام کشیری نے کہا دریا میں ڈالا تو کیا دیکھا؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں دیکھا, کچھ نہیں دیکھا. کہا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے پیٹی دریا میں نہیں ڈالی, جا دریا میں ڈال. وہ گیا, پھر دریا میں ڈالنے کی کوشش کی, پھر دل نے کہا نہیں, پھر لے جا کے رکھ دیا. ڈالا ہے بیٹا دریا میں؟ جی حضور ڈال دیا دریا میں. کیا دیکھا؟ حضور کچھ نہیں دیکھا. جھوٹ بولتا ہے, تجھے کہہ رہا ہوں دریا میں ڈال, جا دریا میں ڈال. اب اس نے سوچا کہ یہ بار بار جان جاتے ہیں, پیٹی اٹھائی 2000 کتابوں کی دریا میں ڈال دیا. جیسے دریا میں ڈالا تو ایک ہاتھ اوپر ہوا, دریا میں سے ایک ہاتھ نکلا اور ہاتھ نکل کر اس نے پیٹی کو لیا اور پھر اس کو اندر کر لیا. تو اس وقت اس مرید نے کہا تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں بتا یہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہے جس نے میرے مرشد کی کتابوں کو اپنے ہاتھ میں سنبھالا. تو آواز آئی یہ خضر کا ہاتھ ہے, یہ خضر کا ہاتھ ہے جس نے تیرے پیر کی کتابوں کو اپنے ہاتھ میں سنبھالا. کہا یہ کیوں ہاتھ میں سنبھالا؟ تو کہا تجھے نہیں پتا, جب قیامت قریب آئے گی تو کتابیں اتابیں سب ختم ہو جائے گی, ایک دور آئے گا سب مصنفوں کی لکھی ہوئی کتابیں ختم ہو جائے گی. اس وقت امت محمدیہ کو کتابوں کی جب ضرورت پڑے گی تو اس وقت دعا کی جائے گی اے اللہ امت محمدیہ کو اب کتابوں کی ضرورت ہے, یہ علم کہاں سے لائیں. تو اس وقت یہ جو میں امانت لے رہا ہوں اس دن خضر وہ امانت دریا سے پھر واپس کرے گا اور کشیری کی کتابیں پوری دنیا میں پڑھی جائے گی. تو اس وقت مرید نے کہا حضرت لکھنے والے اتنے بڑے بڑے, کسی کی محفوظ نہیں رہے گی, اس کی کیوں محفوظ رہے گی؟ کہا اس کو اس کی ماں کی دعا نے اس مقام پر پہنچا دیا, ماں کی دعا نے اس مقام پر پہنچا دیا. ماں کی خوشی کے لیے اس نے ان پڑھ رہنا گوارا کیا, اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی ماں نے دعا کی کہ اللہ تجھے ان پڑھ رہنے نہیں دے گا, تجھے عالم بنائے گا اور تیرے علم کی دھمک قیامت تک رہے گی. یہ ماں کی دعا کی برکت ہے کہ کتاب لکھنے والوں کی کتابیں ختم ہو جائے گی. ماں کی دعا سے کشیری کی کتابیں قیامت کے قریب بھی لوگوں کی رہنمائی کرے گی. یہ ماں باپ کا مقام ہے میرے بھائیوں. اللہ توفیق دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.